अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो नावल पढ़ रहे थे हम परीज़ाद। इसके राइटर हैं हाशिम नदीम। आज हम इसके एपिसोड 15 का आगाज़ करते हैं। इसकी सकीना को जिन आते हैं जनाब, की दुआ से वो शैतान भला कहाँ जान छोड़ेंगे इसकी। मैंने जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि मैं दुआ कर दूंगा, अगर 3 दिन तक लड़की की तबीयत ना संभले तो इसे ले आना। इन दूर दराज के इलाकों में जवान लड़कियों को मुख्तलिफ घरेलू और माशरती मसाइल की वजह से हिस्टेरिया और दीगर नफसियाती दौरे पड़ते रहते हैं, जिनका दुरानिया चंद घंटों का होता है। मेरा ख्याल था कि शकूरे की नवासी भी इस एक आध दिन में चंगी भली हो जाएगी, मगर हमेशा की तरह ये मेरी खुशफहमी थी। तीसरे दिन दूर हो गई जब शकूरा स्याह चादर में लिपटी एक गुमसुम सी लड़की को लेकर मेरे ठिकाने पर आ पहुंचा। मैं खुद अपने ही अल्फाज के जाल में फंस चुका था। बादल नाख्वास्ता मैं दिखावे के तौर पर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। गुलाबी शाम के ढलते सूरज की किरण से सकीना की नाक का लौंग पल भर के लिए चमका, तो एक लम्हे के लिए मेरी नज़र इसकी नज़र से टकराई। उफ़, किस कदर वैरान आंखें थीं, किसी बर्बाद शहर की तरह जिसका सब कुछ लूट कर जाते हुए लुटेरे इसे तेल छिड़क कर आग लगा गए हों। कुछ ऐसा ही धुआं उठता महसूस हो रहा था मुझे सकीना की इन जलती आंखों से। शकूरा अपनी धुन में बोले जा रहा था। कुछ अरसा पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक थी, हंसती बोलती थी, सारी सखियों समेत पूरे गांव में ऊधम मचाती फिरती थी। कोई भी महफूज नहीं था इनकी शैतानियों से। बागों में झूले झूलती थी, एक सहेली की छत से दूसरी की छत पर कदकड़े लगाती फिरती थी। फिर न जाने क्या हुआ, रफ्ता रफ्ता इसे चुप लगती गई। सारी हंसी और कहकहे खो गए और ये ऐसी हो गई। इसकी नानी कहती है कि वो इसीलिए इन कुड़ियों को शाम ढलने के बाद वीरान जगहों पर जाने से मना करती थी। ज़रूर किसी वीरान दरख्त तले बैठे इसे कोई जिन चिमट गया है। बस साईं जी, अब तुम्हारी ही दुआ का आसरा है। कुछ ऐसा पढ़कर फूंको कि मेरी सकीना फिर से पहले जैसी हो जाए। इस तमाम अरसे में सकीना हम दोनों से ला ताल्लुक़ सी बैठी थी। कच्ची ज़मीन पर एक तिनके की मदद से लकीरें बनाती और मिटाती रही। ढलती शाम में इसके चेहरे की पिलाहट ने आसपास के माहौल में सरसों सी बिखेर रखी थी। मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप दुआ के लिए हाथ उठा दिए। मेरी देखा देखी पहले शकूरे और फिर सकीना ने भी इसकी तकलीद में हाथ उठा दिए। खुद अपने लिए दुआ मांगती वो मुझे बहुत मासूम लगी। मैंने चेहरे पर हाथ फेरकर शकूरे से कहा, इसे किसी अच्छे हकीम और तबीब को दिखाओ, हो सके तो शहर ले जाकर किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करवाओ। दुआ के साथ दुआ भी ज़रूरी है। शकूरे ने आह भरी। आप ठीक कहते हैं साईं जी, पर यह पगली किसी की सुनती कब है। मैंने शहर चलने का कहा तो इनकार कर दिया। कहती है इसका जो होना है इधर ही होना है। मैंने गौर से सकीना की तरफ देखा। क्यों लड़की, क्यों तंग करती हो अपने बुजुर्गों को? बात क्यों नहीं मान लेती उनकी? सकीना मेरी डांट से घबरा सी गई। जी, वो मुझे लगा कि अपने नाना की वजह से वो खुलकर बात नहीं कर पा रही। सर झुकाकर बस इतना ही बोल पाई, ठीक है जी, आप कहते हैं तो मान लूँगी। शकूरा खुश हो गया। देखा साईं, मैं जानता था इसका इलाज तुम्हारे पास ही मिलेगा। शकूरा सकीना को साथ लिए वापस पलट गया, मगर न जाने क्यों इन दोनों के जाने के बाद भी मुझे बहुत देर तक सकीना की वीरान खाली स्याह बड़ी बड़ी आँखें अपने आसपास ही भटकती हुई महसूस हो रही थीं। सूरज की जर्दी शब की स्याही में तब्दील हुई तो रात का चांद सकीना की चेहरे का सूरजमुखी लिए आसमान पर दोबारा नमूदार हो गया। जाने वो क्या कहना चाहती थी। इसकी आंखों में ज़माने भर का वो कर्ब कैसा था। अगली सुबह मेहरदीन ताज़ा पानी की सुराही लाया तो इसने खुद ही शकूरे का जिक्र छेड़ दिया। कल से ज़रा सुकून है निमाड़े के घर में। कैसी हंसती बोलती चिड़िया थी इस बदनसीब के घर की, अब तो जैसे मुंह में ज़ुबान ही नहीं है इसके। मैंने शकूरे की तरफ देखा। अचानक ऐसा क्या हो गया इसे, और इसकी ये हालत कब से है? 3 साल हो गए हैं सरकार, बहुत इलाज करवाया, बड़े फेरे लगाए हैं। शकूरे ने आसपास की सारी बस्तियों के कोई मज़ार कोई दरगाह नहीं छोड़ी जहाँ इसने दुआ ना की हो। अरसे के लिए लड़की को लेकर किसी दूर दराज की बस्ती चला जाए, शायद माहौल बदलने से कुछ बेहतरी हो, मगर ये तरीका भी बेफ़ायदा रहा। आखिरकार शकूरे को वापस लौटना ही पड़ा। अभी चंद दिन पहले जिस रात तुम्हारी दुआ से इलाके में बारिश बरसी थी, इससे एक रात पहले ही तो शकूरा वापस लौटा था अपनी सकीना को लेकर। मैंने बेख्याली में मेहरदीन से पूछा, कहाँ ले गया था शकूर दिन अपनी नवासी को? शक्करगढ़।
وہیں ریلوے پلیٹ فارم کے قریب ہی گھر ہے اس کے داماد کا۔ میں چونک سا گیا۔ یہ تو وہی علاقہ تھا جس کی پلیٹ فارم پر خانو کا کیبن واقع تھا۔ کتنا عرصہ رہی وہاں پر سکینہ؟ لگ بھگ 6 ماہ، مگر وہاں بھی اس چھلی کا من نہیں لگا، بس دن بھر بیٹھے آسمان کو تکتی رہتی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر مہردین خود ہی اداس ہو گیا۔ اور پتہ ہے سائیں جی، کبھی کبھی تو بالکل جوگنوں جیسی حرکتیں کرتی ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ مہردین کی باتیں سن کر میرے اندر کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ میں نے مہردین سے کہا کہ وہ شام ڈھلنے سے پہلے شکورے کو میرے پاس بھیج دے۔ سر شام ہی شکورہ سکینہ سمیت آ گیا۔ حکم سائیں۔ سکینہ اب کیسی ہے؟ شکور دین نے گہرا سانس لیا۔ پہلے سے کچھ بہتر ہے سائیں، 1 آدھ دن میں شہر کی بڑی ڈاکٹرنی کو بھی دکھانے لے کر جاؤں گا۔ سکینہ کے باپ کو بھیجا ہے میں نے شہر، ڈاکٹرنی کا پتہ لگانے اور وقت لینے کے لیے۔ میں نے اپنے اندر ابھرتے ایک عجیب سے مہم خدشے کی تصدیق چاہی۔ جب تم سکینہ کو دوسری بستی لے گئے تھے تو ماحول بدلنے کے لیے، وہاں اس کا میل جول کن لوگوں کے ساتھ تھا؟ شکور نے تعصب بھرے لہجے میں سکینہ کی حالت زار بیان کی۔ وہ کب کسی سے ملتی ہے سائیں جی، وہاں بھی سارا دن گمسم بیٹھی رہتی تھی۔ سکینہ اس وقت بھی ہم دونوں کی باتوں سے لاتعلق سی بیٹھی زمین پر تنکے کی مدد سے اپنا پسندیدہ کھیل کھیل رہی تھی۔ اتنے میں گاؤں سے ایک پکی عمر کا جوڑا آ کر ہم سے کچھ دور فاصلہ پر بیٹھ گیا۔ عورت کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ مرد نے منت کی، سائیں جی ہمارا چھوٹا بیٹا بہت بیمار ہے، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے، بڑا تیز بخار ہے اسے 3 دن سے۔ میرا جی چاہا کہ میں انہیں بری طرح دھتکاروں۔ میں نے مرد کو جھاڑا کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے یہاں کیوں آ گیا ہے۔ مرد نے بتایا کہ وہ کافی علاج کروا چکا ہے، مگر بچے کی حالت نہیں سدھر رہی۔ تنکے کی مدد سے زمین پر لکیریں کھینچی سکینہ نے دھیرے سے خود کلامی کی، ٹھیک ہو جائے گا صبح تک رب کی مرضی سے، بس آج ہی رات کی سختی ہے۔ شکورہ گاؤں سے آئے ہوئے جوڑے سے بات چیت میں مصروف تھا، اس لیے میرے علاوہ کسی نے بھی سکینہ کی یہ سرگوشی نہیں سنی۔ ویسے بھی اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے وہ خود اپنے آپ سے بڑبڑا رہی ہو۔ میں جانتا تھا کہ عورت اور مرد دعا کے لیے بنا وہاں سے نہیں ٹلیں گے، لہٰذا حسب معمول میں نے اپنے صدا کے خالی ہاتھوں کا کشکول ہوا میں بلند کر لیا۔ اس جوڑے کے جانے کے بعد شکورہ اور سکینہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ شکورے نے جاتے جاتے بتایا کہ اگر شہر میں بات بن گئی تو وہ سکینہ کو کل ہی شہر لے جائے گا۔ میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا سربستہ راز اپنے قفل کھولنے کو بےتاب ہو، مگر میں اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے اس کی کنجی کہیں کھو بیٹھا ہوں۔ اگلی صبح سورج کہیں زیادہ ہی ناراض سا نمودار ہوا اور اپنا غصہ جھلستی کرنوں کی صورت میں بن سایہ جانداروں پر برسانے لگا۔ دوپہر سے پہلے ہی گزشتہ روز والا مرد بھاگتا ہوا آیا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ میرے کاکے کا بخار اتر گیا سائیں، کل رات تو ہم سمجھے تھے کہ بس جان لے کر ہی چھوڑے گا یہ بخار اس کی۔ بڑا تڑپا ہے ساری رات بستر پر، جیسے کوئی مچھلی بن پانی کے تڑپتی ہے۔ سچ بتاؤں سائیں تو میں تو امید چھوڑ بیٹھا تھا، مگر پھر تمہاری دعا نے فجر کے بعد ایسا اثر دکھایا کہ سورج نکلنے تک میرا نکاح بھلا چنگا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ سب تمہاری کرامات ہیں سائیں، ساری تمہاری دعا کے کرشمے اور برکتیں ہیں۔ قربان جاؤں میں اپنے سونے رب کے، اس نے تمہیں ہم غریبوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے اس بستی میں۔ شکورہ نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا، مگر میرے تو سارے لفظ ہی نہ جانے کہاں کھو چکے تھے۔ کل ہی میرے سامنے سکینہ نے یہ سرگوشی کی تھی کہ شکورے کا بچہ رات بھر کی سختی کے بعد صبح شفایاب ہو جائے گا، اور اس کی کہی ہوئی بات ہو بہو ٹھیک ثابت ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ اور پھر میرے ذہن میں یک کے بعد دیگرے چھماکے ہوتے گئے۔ سکینہ بھی اسی دن واپس اپنی بستی میں پہنچی تھی جس دن میں نے یہاں ڈیرا ڈالا تھا، اور پھر اسی رات اس علاقے میں برسوں بعد بارش برسی تھی۔ دوسرا جھماکہ ہوا اور پھر مجھے مہردین کی بات یاد آئی کہ سکینہ کا نانا سکینہ کو ماحول کی تبدیلی کے لیے اسی قصبے میں لے گیا تھا جہاں ریلوے پلیٹ فارم پر میرا ٹھکانہ تھا۔ میں بے چینی میں کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جہاں جہاں قدرت نے میری دعا کی لاج رکھی تھی وہاں آس پاس سکینہ کی موجودگی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میرا جی چاہا کہ میں اس وقت بستی میں سکینہ کے گھر چلا جاؤں، مگر لوگ میری اس حرکت کا نہ جانے کیا مطلب لیتے۔ میں 2-4 قدم بڑھ کر واپس پلٹ آیا۔ اتنے میں دور پگڈنڈی پر سورج کی قہر برساتی دھوپ کی گرمی سے تپتی زمین سے اٹھتی سراب کی لہروں میں مجھے شکورے کا ہیولہ دھیرے دھیرے لاٹھی ٹیکتا ہوا شہر کی جانب جاتی بڑی سڑک کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے سر جھکائے گٹھری سی بنی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ضرور وہ سکینہ ہی ہوگی۔ ایسے موقعوں پر انسان کے دل اور زبان سے ہمیشہ اس قسم کے غیر تشکرانہ فقرے ادا ہوتے ہیں کہ کاش میں اس وقت کچھ اور مانگ لیتا تو وہ خدا بھی ضرور دے دیتا۔
تو خدا وہ بھی ضرور دے دیتا، مگر ہم انسان بھی کتنے بولے ہیں، بھلا اس لمحے کس کو کچھ اور مانگنے کا خیال ہی کب آتا ہے۔ ہمیں ٹھیک قبولیت کے لمحے قدرت جو عطا کرتی ہے، ہم اسی پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا۔ مجھے اس لمحہ شکورہ اور سکینہ ہی اپنی ہر چاہت پر دعا کا بدل نظر آ رہے تھے۔ شکورہ میرے قریب پہنچا تو گرمی کی وجہ سے بری طرح ہانپ رہا تھا۔ شہر کی بڑی ڈاکٹرنی سے بات ہو گئی ہے سائی جی، اس نیواڑی کو وہاں لے کر جا رہا ہوں۔ اس کے باپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اگر تمہارا حکم نہ ہوتا تو کبھی نہ جاتا۔ دعا کرنا ہمارے لیے، اگر بس وقت پر مل گئی تو رات تک واپسی ہوگی، ورنہ کل تیری خدمت میں حاضری دوں گا۔ سکینہ حسب معمول سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے شکورے کو 2 لمحے درخت کے نیچے سے استاننے کا اشارہ کیا۔ سکینہ نے خود کو سمیٹا اور اپنے کمزور مزمحل سے وجود کو شکورے کے پیچھے چھپا لیا۔ شکورے نے سوالی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے تسلی دی، کچھ دیر سستا لو، شہر جانے کی ضرورت نہ رہی اب۔ تم شکر گڑھ کے اسٹیشن پر کھوکھا لگانے والے خانو کو جانتے ہو؟ شکورے نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہاں جی، وہ میرے داماد کا ہمسایہ ہے۔ وہیں ریلوے اسٹیشن کے باہر ہی تو کوارٹر ہے میری بیاہتا بیٹی کا، اور اس علاقے کا چودھری۔ کبھی اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ ایک آدھ بار جب سکینہ کو لے کر ریاست پور کی بڑی درگاہ پر دعا کے لیے گیا تھا، تب وہاں چودھری صاحب بھی اپنی گھر والی کے ساتھ دعا کے لیے آئے ہوئے تھے، وہیں دعا کرتے دیکھا تھا انہیں۔ اب میرے پاس مزید شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ میں نے شکورے کو ایک جانب ہٹنے کا اشارہ کیا اور براہ راست سکینہ کی طرف دیکھا۔ وہ میری نظروں کی کاٹ سے گھبرا کر مزید سمٹ گئی۔ میری آواز خود میرے لیے اجنبی تھی۔ کون ہو تم؟ باب نمبر 25۔ میرا سوال سن کر سکینہ سے زیادہ شکورے کے چہرے پر حیرت اور تعجب کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سکینہ نے گھبرا کر اپنے نانا کی طرف دیکھا، جیسے اس سے اپنی شناخت کی تصدیق چاہتی ہو۔ شکورے نے گڑبڑا کر کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سائیں، یہ میری نواسی ہے، سکینہ کا جواب دینے دو۔ سکینہ مزید بکھلا گئی۔ وہ جی، میں تو بس سکینہ ہوں۔ نہیں، تم وہ نہیں ہو جو تم نظر آتی ہو۔ ساری دنیا کو دعائیں دیتی پھرتی ہو، ان کے لیے رب سے مانگتی ہو، پھر خود کو اس چوگن کے بھیس میں کیوں ڈھال رکھا ہے؟ کیوں فقیرنی بنی پھرتی ہو؟ کیوں خود کو اپنے گھر والوں کو اس عذاب میں ڈال رکھا ہے؟ بولتی کیوں نہیں؟ شکورہ میرے غصے بھرے لہجے کو میرا جلال سمجھ کر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ سکینہ بالکل روحانسی سی ہو گئی۔ اس نے خود کو شکورے کی اوٹ میں چھپا لیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید غصے میں میرا لہجہ کچھ زیادہ ہی تلخ اور بلند ہو گیا۔ یہ لڑکیاں جانے کس ریشم کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، لہجوں کی تیز دھار سے بھی کٹ جاتی ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور شکورے کو کہا کہ فی الحال وہ واپس اپنے گھر چلا جائے، جب ضرورت ہوئی تو میں خود اسے بلاؤں گا۔ شکورے کا دل وہاں سے اٹھ کر جانے کا نہیں تھا، مگر میرے لہجے کی سختی نے اسے بادل ناخواستہ اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سکینہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ اس کی گھبراہٹ اور آنکھوں میں اٹھتے سوالوں سے ایک بات تو مجھ پر واضح ہو گئی تھی کہ خود اسے بھی اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے معجزے کا ابھی تک علم نہیں تھا۔ ساری بات مجھ پر دھیرے دھیرے کھلنے لگی تھی۔ جانے یہ اتفاق تھا یا میری تقدیر کا ایک اور مذاق، مگر سچ تو یہی تھا کہ خانو والے پلیٹ فارم سے جہاں میرے ماتھے پر یہ جوگی سائیں کی مہر لگی تھی، ہر اس جگہ کے آس پاس سکینہ موجود رہی تھی۔ جہاں لوگ میری دعا کی قبولیت کے حصول کے لیے بھٹکتے رہتے تھے، اور آج تک ان سب جگہوں پر خانوس میں جس ضرورت مند کی دعا بھی قبول ہوئی تھی، دراصل وہ سکینہ کی دعا کی بدولت ہی ممکن ہو سکا تھا۔ قدرت یہ سب میرے کھاتے میں ڈالتی رہی اور سیدھے سادے لوگ میرے مرید بنتے چلے گئے۔ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کی یہ دعائیں ایک نڈھال اور لاغر سی لڑکی کی سفارش کے بدلے قبولیت کا رنگ لاتی ہیں۔ اگلے 1-2 روز میں نے باتوں میں شکورے سے ان سب باتوں کی تصدیق بھی کر لی۔ خانو کی بیوی اپنے ہمسایہ کے سامنے ہر لمحہ خانو کی غریبی اور اپنے معاشی مشکلات کا رونا روتی رہتی تھی، اور خانو کا بانڈ کھلنے سے پہلے بھی وہ کئی بار سکینہ کے سامنے اس خواہش کا اظہار کر چکی تھی کہ اگر خانو کا بانڈ کھل جائے تو وہ ان کے دن پھر جائیں۔ ٹھیک اسی طرح سارے گاؤں کو پتہ تھا کہ چودھری کو اولاد کی خواہش ہے، جیسے اس علاقے کے لوگ بارش کی تمنا میں نڈھال تھے۔ مگر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ کتنا پریشان کیا تھا مجھے اس جوگی سائیں کے لقب نے؟ لوگوں کو سکینہ کی اصلیت کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ لوگ تو درکنار خود سکینہ بھی اپنے آپ سے نا واقف نظر آتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں لوگ ہمیشہ سائیوں، بابوں اور جوگیوں کو ہی اپنا آخری مسیحا کیوں سمجھتے ہیں؟ کوئی سائیں، چوگن یا بی بی ان کی نظر میں دکھوں کی مسیحا کیوں ثابت نہیں ہوتی؟ سچ کہتے ہیں یہ دنیا مرد نے اپنی جاگیر سمجھ رکھی ہے، کوئی رتبہ، کوئی عہدہ، کوئی نشست بھی تو خالی نہیں چھوڑ دی اس نے حوا کی بیٹی کے لیے۔ مگر ایک سوال خود میرے اندر بھی کسی سمپولیے کی طرح کلبلا رہا تھا۔
سکینہ کو یہ اعزاز کب اور کیسے حاصل ہوا؟ کون سی ریاضت اسے اس مقام پر لے آئی تھی جس کی نقلی مہر اور شناخت نے مجھے علاقے بھر میں سائیں جوگی کے لقب سے مشہور کر دیا تھا؟ اگلے شام علاقے سے خانہ بدوشوں کی ایک ٹولی کا گزر ہوا۔ انہوں نے میرے ڈیرے سے کچھ پرے اپنے خیمے گاڑ لیے اور شب بسری کے لیے آگ کا الاؤ روشن کر لیا۔ ان کے دو بڑے میرے پاس اجازت لینے کے لیے آئے کہ اگر مجھے ناگوار خاطر نہ ہو تو ان کا معمول رات دیر تک صوفیانہ کلام اور قافیہ گانے کا ہے۔ میں اب انہیں کیا بتاتا کہ کبھی میرے گھر اور گاڑی میں ہر لمحہ یہ کلام بجا کرتا تھا۔ موسیقی کا ہماری زندگی سے کچھ عجیب سا رشتہ ہے۔ ہم کبھی اسے مذہب کی وجہ سے رد کرتے ہیں اور کبھی دل کی خاطر اپنا لیتے ہیں۔ حرام اور حلال کی تقسیم میں دنیا کے بڑے بڑے گویے اس لت سے جان چھڑانے کے بعد بھی کسی نہ کسی حیثیت سے اس سے دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔ کچھ خود کو نعتیہ اور حمدیہ کلام تک محدود کر لیتے ہیں اور کچھ صرف صوفیانہ کلام کی لے پکڑ لیتے ہیں۔ گویا جھگڑا سر سے نہیں سنگیت سے ہے، لے کا نہیں، جھگڑا صرف تال کا ہے۔ میں جب دبئی میں تھا تو میں نے بہت خوبصورت اور سریلی اذان سنی تھی۔ یہی حال میرا اسپین کی مسجد کے ایک مؤذن کی خوش الحانی سن کر بھی ہوا تھا۔ ایسی آواز کے قدم جکڑ کر رکھ دے، انسان خود بخود دعوت دینے والے کی جانب بڑھ جائے۔ مگر کچھ ایسی ہی کیفیت دبئی کے ایک رمضان کی تراویح میں سورہ رحمان کی تلاوت سن کر ہوئی تھی۔ شاید کچھ خوش الحانی کا تعلق ہماری روح کے کچھ دھاگوں، ہمارے خمیر کے کچھ ریشوں سے جڑا ہوتا ہے۔ خانہ بدوش قبیلے کا وہ خوش الحان بھی بہت سریلا تھا۔ بابا بلے شاہ کا کلام گڑوی کی تھاپ پر رات کی خاموشی میں سر بکھیر رہا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ گھائل روح ہمیشہ سے جانتی ہے کہ اس کے رستے زخموں کا مرہم کیا ہے۔ مسئلہ صرف دماغ کو منانے کا ہے۔ دل اور دماغ کی یہ ازلی جنگ ہم مجبور، کمزور اور بے بس انسانوں کو سدا دو حصوں میں تقسیم رکھتی ہے۔ ہم دین کے ہو پاتے ہیں نہ دنیا کے، مجھ جیسے پریزاد بن جاتے ہیں۔ میں ایک بنجارہ جس کے لیے نہ کبھی زمین مہربان رہی اور نہ آسمان، جانے کیا سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ تبھی میرے قریب سے ایک ملائم سی آواز ابھری، آپ رو رہے ہو سائیں جی؟ میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں پونچھ ڈالیں۔ سکینہ جانے کب سے میرے قریب کچھ قدم کے فاصلے پر آ بیٹھی تھی۔ میں نے حیرت سے آس پاس نظر ڈالی۔ بستی کے بہت سے گھرانے خانہ بدوشوں کے جگراتے میں شریک ہونے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ کچھ فاصلے پر مہردین اور شکورہ بھی بیٹھے سر دھنتے نظر آئے۔ ہاں، کچھ یاد کر کے آنکھ بھر آئی، تمہاری آنکھیں بھی تو ہر لمحہ چھلکنے کے لیے بےتاب رہتی ہیں۔ کیا غم ہے تمہیں؟ اگر کوئی حرج نہ سمجھو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ سکینہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شکورہ نے اٹھ کر میری طرف آنے کی کوشش کی تو مہردین نے اسے ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا اور جانے اس کے کان میں کیا کہا۔ شاید مہردین بھی سمجھ گیا کہ سکینہ کبھی اپنے نانا کے سامنے کھل کر زبان نہیں کھولے گی۔ سکینہ نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، کچھ نہیں ہوا مجھے سائیں جی، میرے گھر والے تو بس ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، خود ہی رول کھل کر ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مجھے بھلا کیا ہونا ہے؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر ایک دم دنیا کیوں تیاگ دی تم نے؟ جوگن کیوں بن گئی؟ سکینہ نے پل بھر کے لیے نظریں اٹھائیں۔ جوگ تو آپ نے بھی لے رکھا ہے سائیں جی، آپ نے بھی تو کوئی روگ لگا رکھا ہے کیا؟ میں نے چونک کر سکینہ کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک سوال میں ہی میرے سارے سوالوں کا جواب دے دیا تھا۔ میں بھی کتنا کم فہم اور نادان تھا، اتنے سامنے کی بات سمجھنے میں مجھے اتنی دیر لگ گئی۔ دنیا کی ہر جو کے پیچھے یہی ایک محبت کا روگ ہی تو چھپا ہوا ہوتا ہے، یہی عشق کار فرما رہتا ہے۔ ہر عذاب کے در پردہ اسی پیار کے نشتر کی کاٹ کا داغ ملتا ہے۔ ہر زخم کے پس منظر میں محبت ہمیں سائیں بنا دیتی ہے، جوگ میں ڈھال دیتی ہے، فقیر کے بحروپ میں لا کھڑا کرتی ہے۔ سکینہ کی کہانی بھی اسی محبت کے مارے بد نصیبوں میں سے ایک کی داستان تھی۔ 3 سال پہلے جب وہ مکمل زندہ لڑکی تھی جس کا دل بارش کی پہلی بوند کے ساتھ ہی جھولا ڈالنے کے لیے مچلنے لگتا تھا، ہوا کی سرگوشیاں جس کے دل کو گدگداتی تھیں، لمحہ بھر کے لیے ٹھہرا بادل کا سایہ جسے دن بھر کے لیے خوش کر دیتا تھا، تب ایسے ہی ایک کالی رات جب اپنی سہیلیوں کے ساتھ برف بھری ٹوکریوں میں باغ سے آم چرا کر جمع کر رہی تھی، تبھی اسے علاقے کے ایک گبرو سانول نے دیکھ لیا۔ سانول علاقے کے نمبردار کا پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا بیٹا تھا، جو
شہر کی یونیورسٹی سے MA لسانیات کی ڈگری لے کر آیا تھا، اور اس ایک پہلی نظر نے ہی ان دونوں کا کام تمام کر کے رکھ دیا تھا۔ دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، چاند ستاروں پر کمند ڈالنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہاں انسان کے قدم پہنچ چکے ہیں۔ صدیوں کے فاصلے لمحوں میں طے ہونے لگے ہیں، ہر کسی کو ہر لمحہ رابطہ میسر ہے، مشین ہماری زندگی پر حاوی ہو چکی ہے۔ محبت کی روایتی داستانوں کو لوگ گزرے دنوں کا قصہ کہتے ہیں۔ ہیر رانجھا، سسی پنو، سوہنی اور شیریں اور فرہاد الف لیلا کی کہانیاں لگتی ہیں۔ محبت ڈیجیٹل ہونے لگی ہے، انسان عروج کی کتنی منزلیں طے کر چکا ہے، مگر یہ پہلی نظر یہ آج بھی اپنے اندر وہی زمانے بھر کی عجائبات چھپائے بیٹھی ہے۔ کوئی سائنسدان آج تک اس پہلی نظر کے ڈنک کا علاج نہیں ڈھونڈ پایا، کوئی تریاق دریافت نہیں ہوا نظر کے زہر کا۔ ہر خرابی کی جڑ یہی ایک پہلی نظر ہی تو ہے۔ نئے زمانے کے نئے لوگ لاکھ انکار کریں، لاکھ مذاق اڑائیں، مگر سچ یہی ہے کہ پہلی محبت اور نظر کا چولی دامن کا ساتھ ہے، پھر چاہے یہ نظر کبھی بھی اور کسی بھی طور ہماری زندگیوں میں وارد ہو جائے۔ یہی معاملہ سکینہ اور سامل کے ساتھ بھی ہوا، دونوں ایک بار ملے اور پھر ملتے ہی گئے، مگر ظالم زمانے کو بھلا یہ ملاپ کب بھاتا ہے۔ سماج سدا سے محبت کرنے والوں کا دشمن رہا ہے، سو یہاں بھی وہی ہوا۔ علاقے کے کسی بندے نے سکینہ کو سامل سے ملتے ہوئے دیکھ لیا، بات پھیل گئی۔ سامل باقاعدہ رشتہ لے کر اپنے گھر والوں سمیت سکینہ کے گھر جانا چاہتا تھا، مگر اس کے باپ نمبردار کی انا ایک مزارع کے گھر رشتہ لے جانے کے آڑے میں آ گئی۔ ویسے بھی علاقے کا پٹواری اپنی بیٹی رضیہ کو سامل کے سنگ رخصت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور نمبردار بھی پٹواری کے گھر رشتہ کرنے کا خواہاں تھا۔ رجو شکل و صورت میں بھی چندے آفتاب چندے ماہتاب تھی، اور اس کے خوابوں میں بھی نہ جانے کب سے سامل بس رہا تھا۔ وہ تو اس کی یونیورسٹی کی چھٹیوں کی دعائیں مانگتی پھرتی تھی تاکہ اس کے دل نگر کا شہزادہ واپس گھر لوٹ سکے، مگر جب اسے پتہ چلا کہ سامل اور سکینہ کی کہانیاں ریاست پور کے گلی کوچوں میں پھیل رہی ہیں تو اس کے سینے پر بیک وقت کئی سانپ لوٹ گئے۔ جانے یہ محبت کی کہانیاں اتنی جلدی سارے زمانے میں کیوں اور کیسے پھیل جاتی ہیں، ورنہ ہر دوسری آفت کے آ کے گزر بھی جائے ہم اس کی تباہی اور آخری وقت تک بے خبر رہتے ہیں۔ رضیہ، جسے لاڈ سے سارے گھر والے رجو کہتے تھے، اس لیے بھی بے چین تھی کہ اسے یقین تھا کہ بستی بھر میں صرف وہی ایک اس کی جوڑ کی ہے۔ اس کے حسن کے چاند کے سامنے بھلا کسی اور کے روپ کا چراغ کیا جلے گا، مگر اس نے جو سوچا تھا سب اس کے الٹ ہو رہا تھا۔ یہ معمولی سی کمین گھرانے کی سکینہ کہاں سے اس کے سپنوں کی تجوری پر ڈاکہ ڈالنے آ گئی تھی۔ رجو کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کسی طرح سکینہ کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اسے عمر بھر کے لیے داغدار کر دے۔ جانے علاقے کے سب سے وجیح نوجوان کو اس کے اندر کیا نظر آتا تھا، یہ رقیب بھی کتنے ظالم ہوتے ہیں۔ جانے دنیا میں محبت پہلے اتری تھی یا رقیب ہر لمحہ اپنے حریف کی سان سے بند کر دینے کے فکر میں گھلتا رہتا ہے۔ رجو کا بھی یہی حال تھا، اور پھر آخرکار اس کے دل کی مراد بر آئی۔ سامل کی ماں نے اس کے سامنے اپنا دوپٹہ ڈال دیا اور بہنوں نے اپنی چادر پھیلا دی کہ ان کی محبت اور ماں کی خاطر وہ رجو سے بیاہ کے لیے ہاں کر دے۔ دنیا میں چور اور ڈاکو دوسروں کے گھروں میں بڑے بڑے ڈاکے ڈالتے ہیں، مگر اس جہاں کا سب سے بڑا ڈاکہ یہ رشتوں کا ڈاکہ ہوتا ہے، جو ہمارے ماں باپ، بہن بھائی اپنے محبتوں اور خدمتوں کی دہائی دے کر کسی اپنے ہی چہیتے کی محبت لوٹ کر مارتے ہیں۔ سامل بھی ماں باپ کی ضد، ماں کے آنسوؤں اور بہنوں کی آہوں کے سامنے آخرکار مجبور ہو گیا، اور اس نے اپنی ہی محبت کو جلا ڈالا۔ کہتے ہیں ریاست پور کی بڑی باراتوں میں سے ایک بارات تھی نمبردار کے بیٹے کی۔ سامل کی جنج کیا چڑھی، سکینہ کے دل کا دریا ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ شادی سے ایک رات پہلے سامل آخری بار سکینہ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے سکینہ کو اپنے دل کی حالت بتائی اور اپنی مجبوریوں کی ساری داستان بیان کی کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی محبت کا اتنا مقروض ہے کہ جسے سود کے طور پر ان دونوں کو اپنی محبت عمر بھر کے لیے گروی رکھنی پڑے گی۔ سکینہ چپ رہی۔ محبت میں عورت اپنی مجبوری بیان کرے تو اس پر دنیا بڑے سخت الزامات لگاتی ہے، بے وفائی کے طعنے اور سنگ دلی کے طنز کیے جاتے ہیں، تیروں سے عورت کا سینہ چھلنی کر دیا جاتا ہے، مگر جب مرد اپنی محبت میں اپنی مجبوریاں بیان کرتا ہے تو اسے اپنے رشتوں کا وفادار، زمانہ شناس اور مخلص کہا جاتا ہے، اس کی قربانیوں کے گن گائے جاتے ہیں، اور زمانہ اسے اپنی پلکوں پر بٹھاتا ہے۔ ساول بھی رجو کی پلکوں کی ڈولی چڑھ گیا۔
سارا گاؤں ان دونوں کی خوبصورت اور سجیلی جوڑی دیکھنے کے لیے امڑ آیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے دونوں کو بس قدرت نے ایک دوسرے کے لیے ہی تراشا تھا۔ دلوں کا حال تو خدا بہتر جانتا ہے، مگر کہنے والے کہتے تھے کہ ساول اور رجو کی نظر ایک دوسرے سے ہٹائے نہیں ہٹ رہی تھی۔ رجو نے جب شادی کی رات ساول کے گھر میں پہلا قدم رکھا، تبھی سے ساول کی ماں بہنیں رجو پر صدقے واری جا رہی تھیں۔ نصف شب تک رسمیں چلتی رہیں اور ماں بہنوں نے اپنے ویر شہزادے کی بارات کا ہر ارمان جی بھر کے پورا کیا۔ سارا محلہ ساول کے گھر کی طرف سے آنے والی شہنائیوں کی آواز اور ڈھول اور بتاشوں کی دھمک سے رات بھر گونجتا رہا۔ ان کے کہکہوں کی آواز سکینہ کے آنگن تک بھی آ رہی تھی۔ سکینہ کا دل کبھی نہ پھٹتا اگر ان ہنسی آوازوں میں خود اس کے اپنے محبوب کی آواز شامل نہ ہوتی۔ اس درد کے احساس وہ صرف وہ کر سکتا تھا جس نے زندگی میں کبھی خود محبت کی ہو۔ جگر کیسے چھلنی ہوتا ہے اور سینے میں جلتے دل کا دھواں کیسے نکلتا ہے جب اپنا ہی ساول کسی اور سانوری کے ساتھ شب عروسی منا رہا ہو۔ سکینہ کے اندر بھی کچھ ایسا ہی شور مچا کر سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، اور پھر اسے ایسی چپ لگی کہ لوگ اس کی آواز سننے کو بھی ترس گئے۔ جسم کے اندر بہتا خون سوکھتا چلا گیا، ہونٹوں سے مسکان کا رشتہ کچھ ایسے ٹوٹا کہ وہ سدا کے لیے مسکرانا ہی بھول گئی۔ محبت جب انسان کی شریانوں اور بہتی نسوں میں خون کے ساتھ دوڑتی ہو، تب وہی محبت روٹھ جانے والوں پر لہو کی روانی روک بھی دیتی ہے۔ خون صرف بہہ کر ہی خشک نہیں ہوتا، کبھی کبھی نسوں کے اندر بھی اپنا بہاؤ کھو بیٹھتا ہے۔ محبت کا مریض دن بدن لاغر اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے طبیب اس کے مرض کی شناخت ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، مگر مرض کا سرا نہیں ملتا۔ مریض سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، اور یہ ظاہر پرست حکیم اور وید اس کی کھوج میں گھلتے رہتے ہیں کہ آخر بنا چوٹ لگے، بنا کسی بیماری کے اس مریض کا وزن دن بدن کم کیوں ہوتا جا رہا ہے، کالوں کی سرخی پلاہٹ میں کیوں بدل رہی ہے، جسم کی شادابی خشک ہوتے پتے کی طرح رخصت کیوں ہو رہی ہے۔ سکینہ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا، اور پھر 3-4 ماہ کے اندر اندر وہ ایک چلتی پھرتی لاش بن گئی۔ اس کا محبوب اپنی نئی دنیا میں مگن تھا۔ ایک آدھ بار قصبے کے بازار یا کسی درگاہ پر کے مزار پر سکینہ کا سامنا ہوا بھی تو وہ نظریں چرا گیا، یا شاید وہ سکینہ کو پہچان ہی نہ پایا ہو۔ یہ تو وہ سکینہ تھی ہی نہیں جو کبھی اس کے دل کی رانی تھی۔ سکینہ بس ساول کو دیکھتی ہی رہ گئی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ آج بھی کتنا بانکا اور سجیلا تھا اس کا محبوب، مگر جو کسی نکرانی کی زبانی اس ٹکراؤ کی خبر ملی تو وہ برداشت نہ کر پائی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ساول اب بھی چھپ چھپ کر سکینہ سے ملتا ہے۔ رقیب ہمیشہ رقیب ہی رہتا ہے۔ محبوب کا درجہ پانے کے بعد بھی اس کے اندر پلتے صدا کی شکوک و شبہات کبھی اسے اس اعزاز کا حقدار نہیں بننے دیتے۔ رقیب نے چونکہ خود کسی کی محبت پہ ڈاکہ مارا ہوتا ہے، اس لیے وہ ساری زندگی خود ایسی کسی چوری سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس کی نیندیں اپنے خزانے کی حفاظت کی فکر میں اڑی رہتی ہیں۔ جلن اور حسد کے سانپ اسے ڈستے رہتے ہیں۔ رجو بھی کسی ایسی ہی تپش کا شکار تھی۔ وہ یہ بات نہیں بھولی تھی کہ کبھی ساول سکینہ پہ مرتا تھا۔ دونوں کی محبت کی دنیا مثالیں دیا کرتی تھی۔ لوگ جانے کب ساول کے دل میں پھر سے اپنی پرانی محبوبہ کی محبت جاگ اٹھے۔ کون جانے کہ کب ساول کے دل میں پھر سے اپنی پرانی محبوبہ کی محبت جاگ اٹھے۔ رجو سوچ سوچ کر ہلکان ہو گئی تو پھر آخرکار اسے وہ خوفناک فیصلہ کرنا ہی پڑا جو صرف ایک رقیب ہی کر سکتا ہے، فنا کر دینے کا فیصلہ۔ جو محبت کرتے ہیں وہ خود کو فنا کر لیتے ہیں، اور جو رقیب ہوتے ہیں وہ دوسروں کو مار کر اپنی محبت کی بقا ڈھونڈتے ہیں۔ رجو نے علاقے کی نیاز کی رسم کے مطابق منو دودھ خرید کر ساری بستی میں تقسیم کر دیا، البتہ اس بانٹ میں صرف ایک فرق تھا۔ سکینہ کے گھر جو دودھ کی مٹکی بھیجی گئی، اس کے اندر علاقے کے سب سے زہریلے سانپ کا زہر حاصل کر کے چند بوندیں اس دودھ میں ملا دی گئی تھیں۔ سکینہ کی ماں نے پیتل کی مٹکی سے دودھ نکال کر کٹوری سکینہ کے سامنے رکھ دی۔ ماں چاہتی تھی اس کی مریض لاڈلی کے بے رونق چہرے پر کچھ رنگ آ جائے، شاید اس تازہ اور میٹھے دودھ کی تاثیر سے ہی کچھ پل کے لیے اس کی نڈھال سی دلاری توانائی محسوس کرے۔ سکینہ نے دودھ کی کٹوری اٹھا کر منہ سے لگائی ہی تھی کہ باہر سے اس کے بوڑھے باپ کی کھانسنے کی آواز سنائی دی، مگر دوسری آواز سن کر تو جیسے اس کی پوری روح ہی جھنجھنا سی گئی۔ یہ تو ساول کی آواز تھی، ہاں اسی ساول کی، جس کی محبت نے اس کے روح کے ریشے ادھیڑ کر رکھ دیے تھے۔ سکینہ کے ہاتھ میں کٹوری کچھ ایسے لرزی کہ سارا دودھ اس کے کپڑوں پر چھلک گیا۔ سکینہ نے کٹوری نیچے رکھ دی
اور خود پردے کی اور سے باہر ہونے والی بات چیت سننے لگی۔ پتہ چلا کہ ساول کسی کام سے سکینہ کی گلی سے گزر رہا تھا کہ سکینہ کے باپ کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ پرانی باتوں اور یادوں کا سلسلہ کچھ ایسا چلا کہ گلے شکوے زبان تک آ گئے۔ ساول نے سکینہ کے باپ کو یقین دلایا کہ وہ آج بھی ان کو گھرانے کا ایک فرد سمجھتا ہے، مگر سکینہ کا باپ بضد ہو گیا کہ اب ملاقات ہو ہی گئی ہے تو 2 گھڑی اس کے گھر کے صحن میں بیٹھ کر انہیں عزت بخشے۔ ساول نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر اس کی ایک نہ چلی۔ سکینہ کی ماں جو دل ہی دل میں ہمیشہ سے ساول کو اپنے داماد کے روپ میں دیکھنے کی خواہشمند تھی، اسے گھر میں پا کر ایک بار پھر اپنی ناکام آرزو کا غم لیے ساول کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ گھر میں کچھ اور تو تھا نہیں پیش کرنے کے لیے۔ ساول کے گھر سے آئی مٹکی میں سے ہی ایک کٹوری نکال کر ساول کو تھما دی، جو اس نے سانس میں حلق سے نیچے اتار لی اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ سکینہ کا سامنا کرنے کے خیال سے گھبرا رہا تھا، مگر ساول دروازے تک بھی نہ پہنچ پایا تھا کہ لڑکھڑا کر وہیں گر گیا۔ سارے گھر میں بھونچال سا آ گیا، سبھی ساول کی جانب لپکے۔ سکینہ بھی ساری لاج شرم بھلا کر دروازے کی طرف دوڑی۔ ساول کے ہونٹوں کے کناروں سے خون کی ایک پتلی سی لکیر نے زمین پر گلال بکھیر دیا تھا۔ ساول اور سکینہ کی نظریں آخری بار ٹکرائیں۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ ساول کو کچھ کہنے اور سکینہ کو کچھ سننے کی مہلت ہی نہ ملی اور ساول نے وہیں سکینہ کے سامنے دم توڑ دیا۔ ایک قیامت آ گئی۔ سکینہ کو سکتہ طاری ہو گیا۔ سکینہ کے باپ اور گھر کے باقی مردوں کو علاقے کی پولیس قتل کے الزام میں دھر کر لے گئی۔ رجو کو جب ساول کی موت کا پتہ چلا تو اس نے لمحے بھر میں ہی صحن میں بنے کنویں میں منڈیر ٹاپ کر گہرائی میں چھلانگ لگا دی۔ خوش قسمتی سے گھر کی نوکرانی نے بروقت اطلاع کر دی اور رجو کو زندہ کنویں سے نکال لیا گیا، مگر وہ زندہ کب تھی؟ چند اعضاء کے دھڑکنے اور سانس کی روانی کو زندگی کا نام کیوں دے دیتے ہیں لوگ؟ 7 دن بعد رجو کا سکتہ ٹوٹا تو وہ پہلی بار ٹوٹ کر روئی۔ اسے پتہ چلا کہ سکینہ کے گھر والوں نے جلن اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے ساول کو دودھ میں زہر ملا کر مار ڈالا ہے۔ ساری بستی یہی سمجھتی تھی کہ یہ حرکت سکینہ کی ہو سکتی ہے، جس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کے گھر والوں نے خود کو قربانی کے بکرے کے طور پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ رجو نے اپنی عداوت کی پرواہ بھی نہیں کی اور اپنی سیاہ چادر اوڑھ کر سکینہ کے گھر پہنچ گئی۔ سکینہ اور رجو کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کو ٹکر ٹکر دیکھتے رہے، پھر رجو یوں لپک کر سکینہ کے سینے سے جا لگی جیسے برسوں کے بچھڑے ملتے ہیں، اور پھر رجو یوں ایسا پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ سیلاب آ گیا۔ صرف وہ دونوں ہی دنیا میں ایسی تھیں جو ایک دوسرے کے دل کا درد سمجھ سکتی تھیں۔ ان دونوں کا محبوب ان سے بچھڑ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی رقیب تھیں، مگر رقیب سے زیادہ محبت کے بچھڑنے کا دکھ بھلا کون جانتا ہے؟ یہاں محاورتاً نہیں، حقیقتاً دونوں کا غم ایک تھا۔ صرف وہی دونوں اس کرب کی کاٹ اور جان لیوا عذاب سے واقف تھیں۔ رجو نے پولیس کو اپنا سچا بیان ریکارڈ کروایا۔ سکینہ کے گھر والے رہا ہو گئے اور رجو سلاخوں کے پیچھے چلی گئی، مگر اس وقت کی بھٹی نے سکینہ کو کچھ ایسا جلایا کہ وہ تپ کر کندن ہو گئی، ایک ایسا پارس بن گئی جس سے چھو کر لوہا تو لوہا، مٹی بھی سونا بنتی گئی۔ سکینہ خود بھی خاک ہوئی، مگر اس کی خاک سے قدرت نے دوسروں کے تخت جوڑ دیے، نصیب باندھ دیے۔ سکینہ دوسروں کی دعا کی قبولیت کا زینہ بن گئی۔ شاید اسے یہ اعزاز اس لیے ملا کہ اس نے خود اپنے لیے دنیا ترک کر چھوڑی تھی۔ اس کے ہاتھ جب بھی اٹھے یا اس کے لب جب بھی کھلے، صرف اوروں کے لیے ہی کھلے، خود اپنے لیے کچھ بچا ہی کب تھا کہ وہ مانگتی۔ شاید ہم جب دوسرے کے لیے اپنے خدا سے کچھ مانگتے ہیں، تب ہم خلوص، عاجزی اور بندگی کے اس معراج پر ہوتے ہیں جو دنیا کی ہر دعا کی قبولیت کا آخری پیمانہ ہے۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔